अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, बात करें कि पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो की बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। पिछले दिनों में हमने देखा कि अपोजिशन जमातों ने साफ जवाब दे दिया था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटिंग राइट के हवाले से। किसी किस्म की भी कोऑपरेशन के लिहाज से उन्होंने कहा कि हम ताउन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को क्या पता कि नारोवाल के मसाइल क्या हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि बरतानिया में बैठे हुए शख्स को क्या मालूम कि लाला मूसा की क्या मसाइल हैं, नारोवाल के क्या मसाइल हैं, मियाँ चन्नू के क्या मसाइल हैं। उस पर हमने देखा कि न सिर्फ मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया डिजिटल मीडिया पर। और जाहिर है कि ये सवाल हर जी शऊर पाकिस्तानी ने किया कि जब फॉरेन रेमिटेंसेस लेने में कोई मसला आपको दरपेश नहीं होता, जब आपको वो मीठी लगती हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाहर बैठकर पैसे भेजते रहें, वो अच्छा है, लेकिन उनको वोटिंग राइट आप उधर बैठे हुए नहीं दे सकते। तो इस हवाले से हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए लिटरली एक बड़ी मज़ेदार तजवीज़ दी है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अगर आप निज़ाम का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आप ये कीजिए कि उनको 5 से 7 नशस्तें तकरीबन कौमी असम्बली में दे दीजिए और 2 नशस्तें उनको सेनेट में दे दें। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वोट कास्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान के अगले इलेक्शन में, वो पाकिस्तान आकर वोट कास्ट करें। वाह भाई, ये तो हमें पता ही नहीं था पहले। मियाँ साहब, आज तक जितने भी इलेक्शंस होते रहे उनमें हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो जो अफोर्ड कर सकता था और ख्वाहिश रखता था वोट कास्ट करने की, वो इसी तरह वोट कास्ट करता रहा पाकिस्तान में आकर। असल बात तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि तकरीबन 1 करोड़ से कुछ कम जो वोटर काउंट है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, वो भी अपनी से शामिल करें इसमें, जो कि बिल्कुल एक तरह से आपने वैसे इनकार ही कर दिया। अब देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या रिएक्शन देती है और क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आपकी ये तजवीज़ भली लगती है या नहीं। आज के पैनल से इस पर गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ बजट की भी बात करेंगे। कल इमरान खान साहब इशाया दे रहे हैं जिसमें न सिर्फ अपने हुकूमती अरकान को उन्होंने बुलाया है बल्कि इत्तेहादी जमातों के अरकान को भी बुला रखा है और वहाँ पर जाहिर है कि अब वो मुतहरक हो गए इस हवाले से कि बजट को पास होना ही होना है। अब इस बजट के हवाले से आज एहसन इकबाल साहब एक प्रोग्राम में बड़ी मज़ेदार बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने प्रेशर डाला है तो कुछ चीज़ें हुकूमत को वापस लेनी पड़ी हैं बजट के हवाले से, वरना कहाँ वापस होनी थी। तो इंटरव्यूअर ने एहसन इकबाल साहब को पूछा कि इसका मतलब है कि आप और हुकूमत मुश्तरका तौर पर अब इस बजट को ला रहे हैं, सो यू आर ऑन द सेम पेज। जिस पर एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हरगिज़ नहीं, ये हुकूमत का ही बजट है, इन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी। तो काफ़ी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बातें सामने आ रही हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जी, आज के पैनल से आपका तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब, वाया स्काइप पाकिस्तान के मारूफ तज्ज़िया निगार और सीनियर सहाफ़ी हैं। आमिर ज़िया साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अतर काज़मी साहब, जो कि अगैन पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं। अतर काज़मी साहब, आपका भी ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताइए कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को तजवीज़ पेश की है शहबाज शरीफ साहब ने, ये आपको किस हद तक फीजिबल लग रही है और क्या आपको लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इतने पे टरखाए जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि एक बात हमें वाज़े होनी चाहिए कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम में ज़्यादातर उनके कबूलियत जिस सियासी जमात को वहाँ पर ज़्यादा हासिल है, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा डोमिनेंट किरदार है। और उसके ऊपर मेरे ख्याल में क्योंकि अतर काज़मी खुद यूरोप में मुकीम है, बरतानिया में मुकीम है, वो ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। लेकिन जो मैंने कभी मुझे बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ या जो मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो उसमें पता ही चलता है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनमें वो अगर तमाम सियासी जमातों में ज़ाहिर है कि फॉलोइंग सबकी है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा मकबूलियत हासिल है वो तहरीक इंसाफ को है। उनका वोट बैंक इमरान खान जिस तरह से हमेशा से मोबिलाइज करते रहे फंडिंग चौकत खानम से लेकर अपने सियासी कॉजेस के लिए, तो वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अच्छा, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर बज़ाहिर को सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, वो पाकिस्तानी है, उनके दिल जो है वो पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, वो चंदा देते हैं। मैंने देखा है कि हमसे ज्यादा कंसर्न होते हैं आप उन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अगर बात तो करें, तो आप जब उनसे बात करते हैं तो उनका अगर सियासी प्रोसेस में अमल दखल हो तो कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छा, दुनिया में जितनी तहजीब याफ्ता कौमें हैं, अमेरिका हो, बरतानिया हो, अगर वहां पर इंतखाबात होते हैं तो बैलेट के जरिए उनके जो यहाँ पर मुकीम
थोड़े बहुत लोग हैं एक्सपेट्रिएट्स, वो वोट डाल सकते हैं अपनी एम्बेसीज में जाकर, अपने हाई कमीशंस में जाकर। तो पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते? गो कि हमारा डायस्पोरा बड़ा है तो उसके लिए जाहिर है कि ज्यादा है कि हमें बंदोबस्त करना पड़ेगा, लेकिन तरीका अगर आप उनको एक जमहूरी हक दे देते हैं, मैं असूल की बात करूं, पहले तो असूल तय कर लेना कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बाज लोगों को इतराज है कि नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूं जैसे कि आपने अपने इब्तिदाई कलमात में फरमाया कि जनाब उनके जब हमें रेमिटेंसेस बहुत अच्छे लगते हैं, वहां से लाए हुए तोहफे हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी दुआएं नेक ख्वाहिशात अच्छी लगती हैं, तो भाई वोट भी उनको देने दें, कोई मुजायका नहीं, कोई हक नहीं। अच्छा, उसमें उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, ये एक सवाल है। उसमें हमें पता है कि एक मज़ाहिमत का सामना है कि नून लीग ने, जैसे आपने उनकी बताया कि जी वो एक मज़ेदार गुफ्तगू कर रहे हैं। बात ये होती कि पहली बात ही कि अगर हिज़्ब इक़्तिदार के पास रिक्वायर्ड नंबर हैं जो कि हैं, और वो कोई 2/3 अक्सरियत की उनको ज़रूरत नहीं होती बात उसके लिए, लॉ मेकिंग के लिए, तो वो ज़ाहिर है कि वो कानून साजी कर सकते हैं। वो ये भी कर सकते हैं कि यकीनन ऐसी जमातें होंगी हिज़्ब इख़्तिलाफ़ में भी कि जो चाहेंगी कि उनको मौका मिले। तो यहाँ पर फिर पीटीआई को अपना एक मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने लाना होगा, उनसे बात करनी होगी, कुछ को मनाना होगा, कुछ को कायल करना होगा। जो सियासत के पैंतरे होते हैं, हर चीज़ जो होती है वो लड़ भिड़ के नहीं होती, धमकी से धौंस से नहीं होती, तो वो भी उनको बात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो लोग वहाँ पे फाल हैं हमारे बैरून मुल्क में, वो एक दबाव बढ़ाएं, मुतालबा करें कि भाई खुदा के लिए दे दो, इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई क़यामत नहीं टूट जाएगी कि अगर हमें आप वोट का हक दे देंगे। जी मलिया साहिबा। जी बिल्कुल। जी अतर काज़मी साहब, आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? ज़रा इस पे बात करते हैं और फिर बजट पे भी बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट एक मेरे जहन में आया, प्लीज़। देखिए, वोट का मुतालबा जिस तरह आमिर साहब ने भी कहा कि ओवरसीज का एक दरीना मुतालबा है, वो पाकिस्तान के मसाइल को बड़े करीब से देखते हैं, और ऑब्वियसली ओवरसीज पाकिस्तानी कोई किसी बाहर की दुनिया से तो नहीं आए, वो यहीं से उठ के गए हैं, पाकिस्तान से, उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में, वो अपना पैसा पाकिस्तान में बेचते हैं, वो अपना फ्यूचर देखते हैं कि उनका फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर है। अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट को ही देख लें, उसके अंदर तकरीबन $1.5 अरब से ज्यादा पैसे उन्होंने रखे हैं। इसी वजह से पहली दफा हमें महसूस हो रहा है कि कोई ऐसी हुकूमत आई है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की कदर कर रही है, इसलिए कि वो रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे भी रख रहे हैं, रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि मसला दूसरी तरफ ये है कि अगर उनके अपने जाती अकाउंट में पैसे आए, चाहे जिधर मर्जी से आए, बाद में वो कहते हैं हमें पता ही नहीं कहां से ये पैसे आए, तो वो सिर्फ उनकी कदर करते हैं जो मुल्क के लिए पैसे भेज रहे हैं। उनको वो ये कह रहे हैं कि इनको 4 से 5, 7 सीटें दे दो ताकि इनको इजीली मैनेज किया जा सके। जिस तरह फाटा का एक ग्रुप बनता था, जिसकी हुकूमत आती थी वो ग्रुप उसके साथ मिल जाता था, उनको अपने साथ मिलाना भी आसान है। लेकिन अगर किसी ने वोट डालना है तो वो 1.5-2 लाख का टिकट खरीद के आए। अगर बरतानिया से एक फैमिली के 3 बंदे आए तो उनके तो तकरीबन 6 लाख के टिकट पड़ जाएंगे। तो आप इसलिए कि आप ये समझते हैं कि शायद वो वोट तहरीके इंसाफ को पढ़ दें, इसलिए उनको ये हक नहीं मिलना चाहिए। तो हमारा जो वोट जो 100 रुपए में बिरयानी की प्लेट पे हमें मिल जाता है, तहरीके इंसाफ वाले 2 लाख का टिकट खरीद के आके दें, ऐसी बात नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी नून लीग को भी वोट देते हैं, वो ANP को भी वोट देते हैं, वो दीगर जमातों को भी वोट देते हैं। तो मसला यहाँ पे वोट का है। आप वोट की इज्जत की बात करते हैं तो आप फिर वोट का हक क्यों नहीं देते सारे पाकिस्तानियों को जो ओवरसीज पाकिस्तानी है? तो ये एक बड़ी टू बी ऑनेस्ट तकलीफ दे सूरत हाल है, और ये जो उन्होंने तजवीज पेश की है कोई ज्यादा मकबूल नहीं हुई ओवरसीज पाकिस्तानीज में। बिल्कुल ठीक। अच्छा आमिर जिया साहब, जैसे अतर काज़मी साहब बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा एक वैलिड पॉइंट है ना कि इसी सिस्टम के अगेंस्ट तो मैं, आप, हर रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी सिटीजन, भले वो किसी भी जमात को वोट कास्ट करता हो, हमारी तो जंग ही इस निज़ाम के बोसीदा होने से ये है ना कि भाई वो जो शख्स ताकतवर होता है, तगड़ा होता है, वो 4 पैसे लगाकर ज्यादा वोट्स खरीद लेता है। तो अगर यही आपने 5-7 सीट्स कौमी असेंबली में उनको दे दी तो फिर यही होगा कि जो तगड़ा बंदा होगा उसका एक धड़ा बन जाएगा। सिमिलरली जो बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की अतर ने कि टिकट खर्च करके अगर आपने आना है, तो अगर कोई शख्स खुद अफोर्ड नहीं करता, जो मेहनत कश मजदूर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, तो वही तरीका होगा कि उनको फिर पैसा लगा के जो बुलवा लेगा अपने हक में, वो वोट कास्ट करवा लेगा। मलिया बात ये कि हमारे यहाँ कहते हैं कि जमहूरी निज़ाम है, लेकिन इसमें जमहूर नहीं है, उसमें अवाम नहीं है। ये बुनियादी तौर पर ख्वास का निज़ाम है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट की बहुत बात होती है, लेकिन मैं कहता हूँ इस मुल्क की जो सियासी इस्टेब्लिशमेंट है वो सबसे खौफनाक है, सबसे ख़तरनाक है और तब्दीली के खिलाफ खड़ी हुई है। और
المیہ یہ ہے کہ وہ جمہور کے اور جمہوریت کے نام پہ کھڑی ہے. اب جس طرح کی تجاویز ناقابل عمل قسم کی آئی ہیں نون لیگ کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے, تو یہ تبدیلی کی نہیں ہے. ان کو اسٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ بریانی کی پلیٹ پر فیصلہ ہوتا رہے, الیکشن لڑا جاتا رہے, اور جو کہتے ہیں نا کہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ جیت جائیں, نظریہ نہ ہو, سیاست نہ ہو, اصول نہ ہوں, ایمانداری کو کوئی نہ جانچے, کوئی یارڈ سٹک نہ ہو کہ جناب اگر میں ایک کینڈیڈیٹ ہوں تو کیا میں ٹیکس پیئر ہوں یا نہیں ہوں. میں نے, آپ گھر میں ڈرائیور رکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں لائسنس ہوتا ہے, لیکن جب آپ ممبر قومی اسمبلی بنانے جاتے ہیں آپ کے پاس کوئی شرط نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کو ایم اے پاس کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس کو پڑھا لکھا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا ایک ریکارڈ ہونا چاہیے کہ اس نے ٹیکس پے کیا ہے, کوئی کرمنل کیس نہیں. اگر کرمنل کیس ہے تو جب تک صاف نہیں ہو جاتا اس کو ممبر نہیں ہونا چاہیے, الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. تو خدا کے لیے اس قسم کی کوئی قانون سازی ہو, لیکن وہ ہمارے ملک کی سیاسی جماعتیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے, سیاسی اسٹیبلشمنٹ, اس کے ایجنڈے پہ نہیں ہے, وہ اس ایجنڈے پہ رکھنا نہیں چاہتے. اصل جمہوریت وہ ہوتی ہے کہ جس میں مزدوروں کی, کسانوں کی, مڈل کلاس افراد کی, لوور مڈل کلاس افراد کی نمائندگی ہو. ان کے نام پہ کوئی جاگیردار آ کے نہ بیٹھا ہو, ان کے نام پر آ کے کوئی مطلب ہے سرمایہ دار نہ بیٹھا ہو کہ جس کی آنکھوں سے کالا چشمہ نہ اترتا ہو. وہ جگہ لیاقت آباد ہمارے کراچی میں آئے تو مطلب ہے وہ اجنبی لگے, وہ اگر ٹنج باٹا پنڈی میں جائے تو اجنبی لگے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ آ کر جو ہیں عوام کو دھوکہ دیتے ہیں, اور یہ عوام کے نام پہ, جمہوریت کے نام پہ خواص کی ایک جمہوریت ہے. تو ہمیں ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور جو پی ٹی آئی کا, یہ جو بھی جماعت ایجنڈا چاہتی ہے تبدیلی کا, اگلے الیکشن میں ہونا چاہیے کہ جی ہم 2/3 اکثریت لیں گے اور ہم نظام کو اندر سے باہر بالکل تبدیل کریں گے. کہ جو 2/3 ہمیں وہ چاہیے کہ اگر ہمیں چھوٹے صوبے بنانے ہیں, ہمیں لوکل باڈیز کو امپاور کرنا ہے, ہمیں باقی چیزیں کرنی ہیں, وہ کرنے کے کام ہے. لیکن ان سے اگر آپ توقع رکھتے ہیں ملیہ صاحبہ کچھ کریں گے اچھا, تو مجھے تو امید نہیں ہے. جی بالکل صحیح. اطہر کاظمی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ ذرا بتائیں, آپ کو ان سے کوئی کسی قسم کی امید ہے, یا ایون پی ٹی آئی سے بھی کوئی سیریس لیجسلیشن کی امید ہے کہ وہ کیونکہ بریکسٹ تو کنسنسس کے ساتھ نہیں ہوا تھا, وہ تو میجورٹی کے ساتھ ہو گیا تھا. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ان کا حق دلوا پائیں گے عمران خان اکیلے؟ دیکھیں, انہوں نے کم از کم ایک سلسلہ شروع کیا ہے. جہاں تک یہ امید ہے کہ یہ مل کے بیٹھ کے کسی چیز کے اوپر متفق ہوں گے, میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ کے اندر کبھی بھی اس قسم کا اتفاق ہوگا جہاں پہ ساری جماعتیں مل کے کسی چیز کے اوپر ایگری کریں گی. بار بار ایک چیز جو ہم سنتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ چلانا حکومت کی ذمہ داری ہے, پارلیمنٹ صحیح نہیں چل رہی. دنیا میں کہیں بھی پارلیمنٹ حکومت نہیں چلاتی, پارلیمنٹ چلانے کی ذمہ داری پارلیمنٹ کے ہر ممبر کی ہوتی ہے. جب ممبر خود ہی وہاں پہ غیر سیریس قسم کے ہیں, جب ان کو خود یہ ہدایات دے کے دی جاتی ہیں کہ آپ نے وزیر اعظم کے خلاف وہاں پہ نعرے لگانے ہیں, آپ نے بجٹ نہیں پاس ہونے دینا. جو پہلے دن جب عمران خان صاحب جس دن منتخب ہوئے اس دن سے جو رویہ تھا اپوزیشن کا وہ ہمارے سامنے تھا. تو ان سے اگر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کے لیے اکٹھے ہوں گے, ہاں اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں, اگر کوئی نیب کے حوالے سے کوئی قانون آنا ہے یا کوئی اس قسم کا کوئی این آر او ہے, اس کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے. جہاں پہ میری, آپ کی, یا عام پاکستانیوں کی یا اوورسیز پاکستانیوں کی بات ہوگی, اس پہ کم از کم مجھے نہیں امید کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے. بالکل ٹھیک. ناظرین, اب بریک کے بعد ہم ذرا بات کریں گے بجٹ پر, کہ یہ جو بجٹ کی بات کی جا رہی ہے, ظاہر ہے حکومت چاہتی ہے کہ ہر بجٹ پاس ہو جائے, جبکہ اپوزیشن یہ کہتی رہی. شہباز شریف صاحب کا آن ریکارڈ یہ موجود ہے اسٹیٹمنٹ, انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کے دوران کہا کہ جی ہم اینٹ سے اینٹ, ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہمیں بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے وغیرہ وغیرہ. بلاول صاحب کے بھی بڑے جوشیلے خطابات ہمارے سامنے ہیں جو بھی ریسنٹ پاسٹ میں انہوں نے دیے اس حوالے سے. لیکن جب پریکٹیکلی بجٹ کو اپوز کرنے کی بات آئی یا کوئی میننگ فل سجیشنز دینے کی بات آئی, تو ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ بجٹ کی سپیچ کے دوران موجود ہی نہیں تھے, بجٹ سیشن کے دوران یہ لوگ موجود ہی نہیں تھے. اور یہ لوگ سے مراد میری کون ہیں؟ انتہائی سیریس سٹیک ہولڈرز اپوزیشن کے, شاہد خاقان عباسی صاحب, شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب. سو سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے موجود ہی نہیں ہونا بجٹ سیشن میں, تو پھر آپ نے کیسے اس کو اپوز کرنا ہے؟ یہ صرف بات برائے بات تھی, بیانیہ برائے بیانیہ تھا بس یہ. سو بریک کے بعد ذرا اس پر بھی بات کریں گے, اور تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے کہ آج احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے ایک نجی ٹیلی ویژن ٹاک شو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ دیکھیں جی ہم تو وہاں پر ہوں یا نہ بھی ہوں, ہمارے پاس کوئی اتنی تعداد تو ہے نہیں کہ ہم پریکٹیکلی حکومت کو اپوز کر سکیں. سو اگر آپ کے پاس تعداد ہی نہیں ہے تو
پھر یہ سیسا پلائی دیوار والی باتیں کیا ہیں؟ یہ کوئی وہی تو نہیں ہے بات کہ اگر میں نے لاہور، کراچی، پشاور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر زرداری صاحب آپ کو نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. یہ اس کو بھی اسی میں ہی ایڈ کر لیں ذرا آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ذرا ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے اس ایشو پر کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ووٹنگ رائٹ کس طرح سے حکومت دلوا پائے گی جب اپوزیشن کا کوئی کنسنسس اس معاملے میں ان کے ساتھ دکھائی نہیں دیتا. اس میں آپ نے میرے پینلسٹ کی قیمتی رائے جانی. اب ذرا بات کرتے ہیں بجٹ کے حوالے سے. عامر زیاد صاحب، پہلے آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی، یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب اور بلاول صاحب تینوں ہی مکمل بجٹ سیشن میں موجود ہی نہیں تھے، تو یہ جو سیسا پلائی دیوار بن کر انہوں نے حکومت کو ٹکر دینی تھی بجٹ اپروو نہ ہونے دینے کے لیے، وہ تو بالکل ایک پانی کی دیوار ثابت ہوئے، وہ تو بکھر گئے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کیا، ایک جو بامانے بحث مباحثہ ہوتا ہے بجٹ پہ سنجیدگی کے ساتھ، آپ کو وہ بھی نظر نہیں آیا کہ حزب اختلاف جو ہوتی ہے ایک طرح کی شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے، اور جب کوئی بھی اگر حکومت تجاویز لے کر آتی ہیں تو وہ پھر عملی طور پر اس کی جو جوابی تجاویز ہوتی ہیں وہ آسمان پہ تارے توڑنے کی باتیں نہیں ہوتی، لیکن جو اپنے موجودہ معروضی حالات ہوتے ہیں اس کا تجزیہ کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ چیلنج ہے، اس کا متبادل ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں جو بہتر ہے. کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جی ہماری معاشی صورتحال کی چیلنجز کیا ہیں، اور کوئی بھی جادو کی چھڑی کسی کے پاس بھی نہیں کیا کہ اس کو بدل سکے. تو پہلی بات یہ کہ غیر سنجیدہ پن کا مظاہرہ کیا گیا اور احتجاج اور شور شرابے پر، بے معنی شور شرابے پہ زور زیادہ رہا. اچھا، دوسری بات یہ کہ جی سیسا پلائی ہوئی دیوار، وہ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار تو پی ڈی ایم بھی ہوا کرتی تھی، دیگر بھی چیزیں ہوا کرتی تھی، لیکن ان کے اپنے داخلی تضادات اتنے بڑے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ساتھ چلنے نہیں چل سکتے. اور داخلی تضادات صرف ان جماعتوں کے مابین نہیں ہے بلکہ ان جماعتوں کے اندر بھی ہیں. جیسے نون لیگ کے اندر جو ہے آپ کو واضح طور پہ مختلف رجحانات نظر آتے ہیں، جو کہ ہوتا ہے ڈیموکریٹک پارٹیز میں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر تیسرا بڑا مسئلہ یہ کہ کوئی آلٹرنیٹ لے کے نہیں آئے. بات جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی آپ اگر تجاویز لے کر آتے، بلاول بھٹو صاحب ہیں، یا کہ آپ کہنے جی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اور فلاں کا ہے، تو بھئی آپ مائنس آئی ایم ایف آپ نے کیوں نہیں بجٹ دے دیا؟ ہمیں یاد ہے کہ نون لیگ کو کتنے ویور ملے تھے. مطلب ہے جب آئی ایم ایف پروگرام تھا ان کا حساب دار کا، ایک بھی ٹارگٹ اچیو نہیں کیا گیا تھا، لیکن کیونکہ بیرون ملک کی جو طاقتوں کے ساتھ ان کے ایجنڈیز کے ساتھ جو تھا وہ کنورج کر رہا تھا، تو آئی ایم ایف بڑا نرم دلی کا مظاہرہ کرتی تھی کہ ہم عمل کریں نہ کریں، اور ایک آنکھیں بند کر کے نون لیگ کو ویور پہ ویور ملتا تھا. اور ہم دیکھتے تھے وہ قرضہ بھی زیادہ لیتے تھے، ڈالر کی انہوں نے مصنوعی سطح بھی رکھی ہوئی تھی، انہوں نے قرضوں کا انبار بھی لگا دیا تھا، اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ میرے خیال میں اس میں سنسیئرٹی کی کمی ہے، ملک کے ان کے جو دل میں درد ہونا چاہیے اس کی کمی ہے. اور خدا کرے اللہ ان کو جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ بھئی وہ صحیح فیصلہ عوام کو اس میں کر سکیں. جی آمین، شکریہ. جی اطہر کاظمی صاحب، یہ تو بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا ہے عامر ضیاء صاحب نے کہ واقعی اگر آپ پیچھے نظر دوڑائیں تو نون لیگ کو کافی ویورز ملتے رہے اور آئی ایم ایف کا بہت ہی نرم رویہ دکھائی دیتا تھا اسحاق ڈار صاحب اور ان کی حکومت کی جانب. یہ کیا وجہ تھی اس کی، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، ایک وجہ کا تو عامر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ اس وقت جو حکومت کی پالیسیز تھیں وہ ایک طرح سے ویسٹ، خصوصاً امریکہ اور دیگر جو مغربی طاقتیں ہیں وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس حکومت کی پالیسیز ہماری طرف جو ہیں وہ بہتر ہیں، ہمارے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں. تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے. باقی اس کے علاوہ اسی آئی ایم ایف نے ایک اس طرح کی رپورٹ بھی نکالی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان سے جو فگرز آ رہے ہیں ان کے اندر فجنگ ہوتی ہے اور ہمیں صحیح فگرز نہیں بتائی جاتی. وہ بھی اسحاق ڈار صاحب کے دور میں ہوا تو آئی ایم ایف نے اس کی بھی نشاندہی کی تھی، اس لیے کہ آلدو کہ وہ ان کو رعایتیں دے رہے تھے لیکن یہ ان کو بھی ساتھ ساتھ اپنی وہ جو کام تھا ان کے ساتھ بھی کر رہے تھے اور وہاں پہ بھی فگرز کے اندر ہیرا پھیری ہو رہی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ کے اندر جو اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ نے اپنی تجاویز دینی ہوتی ہے اور خصوصاً جمہوریت کے اندر حکومت کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. حکومت کوئی عقل کل تو نہیں ہے نا، ضروری تو نہیں ہے کہ جو حکومت نے سب چیزیں لے کے آئی وہ بہتر ہوں. تو اسی وجہ سے پارلیمنٹ ہوتی ہے، اسی وجہ سے سیاسی نظام ہوتا ہے کہ دوسری جماعتیں بھی اپنی ان پٹ دیں، وہ اپنے مشورے دیں تاکہ حکومت کو اس سے سیکھنے کا موقع ملے اور میرے اور آپ جیسے عام شہریوں کا اس میں فائدہ ہو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ کلچر ہی نہیں ہے. یہ کلچر پارلیمنٹ میں تب آتا ہے جب یہ کلچر سیاسی جماعتوں میں ہو.
جب آپ کی سیاسی جماعتوں میں یہ کلچر ہے کہ میری خدمت بھی زیادہ ہے, میری کارکردگی بھی اچھی ہے, میں جیلوں میں بھی رہ چکا ہوں, لیکن میں کبھی پارٹی کے اندر ترقی نہیں کر سکتا, مجھ سے اس بارے میں سوال نہ پوچھے, میں جواب نہیں دوں گا, اس لیے کہ میں بھی اس پہ بات بھی نہیں کر سکتا. جب آپ کی پارٹیز کے اندر یہ کلچر ہو تو پھر آپ کس طریقے سے ایک جمہوری سوچ لے کے آگے چلیں گے اور آپ حکومت کو کچھ بتائیں گے؟ تو یہ ایک پورا المیہ ہے ہمارے سیاسی کلچر کا. جب تک ہم یہ چیز ڈیولپ نہیں کریں گے, اس لیے کہ انہوں نے صرف اس ایک روش اختیار کی ہوئی ہے جو ہمیشہ سے رہتی ہے پاکستان کے اندر, کہ ہم نے حکومت کے اوپر تنقید کرنی ہے, ہم نے بجٹ کے اوپر تنقید کرنی ہے, کوئی کام کا مشورہ نہیں دینا. جب وہ مشورہ کہتے ہیں کہ کوئی بہتری آئی ہے ہمارے مشورے سے, پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے مشورے سے ہو رہا ہے, کہتے ہیں نہیں ہمارا نام مت لیں. تو وہ کوئی سمجھ نہیں آتا کہ ان کا موقف کیا ہے, پر لیٹس ہوپ کہ ود ٹائم جو ہے چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. اور ابھی جو آپ فگر فرجنگ کی بات کر رہے تھے تو اس سے مجھے یاد آیا کہ ابھی پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ بڑا اچھا کام کیا کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو آزاد کر دیا فائنانس منسٹری سے. وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے انڈر ضرور آ گئی ہے, لیکن فائنانس منسٹری کا اب انفلوئنس اس پر نہیں رہا, جو ماضی میں ظاہر ہے کہ فگر فرجنگ اس لیے آسان بھی ہوتی تھی کہ فائنانس منسٹری اپنی مرضی کے فگرز شائع کرنے میں ان کا جو ہے آرم ٹویسٹنگ کر لیتی تھی. اچھا جی, اب ذرا تھوڑی سی پاکستان کے بیرونی جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اب آگے کیا حالات ہمیں دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر پاکستانیوں کے دل تو جیت لیے, اور امریکہ بھی جو کم از کم عمران خان صاحب سے نہ کی توقع تو کر ہی رہا تھا, کہ ظاہر ہے جو حکومت میں نہ ہوتے ہوئے 20 سال تنقید کرتے رہے کہ ہمیں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا, پرائی جنگ کا, وہ حکومت میں آ کر خود وزیر اعظم ہو کر کیوں کر ایئر بیسز دیں گے. لیکن ایبسولوٹلی ناٹ کی توقع عامر ضیاء صاحب انہیں نہیں تھی کہ خان صاحب اتنا فرملی نہ کریں گے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایف اے ٹی ایف نے اب جان بوجھ کے 26 ایکشن پوائنٹس پر ہم نے کمپلائنس کر بھی دی, اس کے باوجود ہمیں پریشر ڈالنے کے لیے ہم پر جو ہے گرے لسٹ میں ہمیں رکھا ہے, اور آگے آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے, پاکستان کے لیے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ادارہ, جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا ویلڈ کوشچن ریز کیا کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ ٹیکنیکل ادارہ ہے یا یہ سیاسی ادارہ ہے. تو پاکستان کے حوالے سے تو یہ سیاسی انتقام کا ادارہ بن گیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاں پر منی پیسہ لانڈر ہو کے جن ممالک میں جاتا ہے ان کو کھلی چھوٹ ہے. بھارت کا ہمیں پتا ہے کہ کتنا بڑے پیمانے پہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے, اور جو وہاں کا مافیا ہے اس کے مقابلے میں تو ہمارے تو بہت ہی معصوم بھولے بھالے لوگ ہیں. تو آپ نے پاکستان کو صرف نشانہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان بطور ایک کلائنٹ اسٹیٹ آپ کی ڈکٹیٹس پر عمل کرے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایف اے ٹی ایف کا تعلق جو ہے ہماری آبجیکٹو صورتحال سے, منی لانڈرنگ یا کرپٹ منی یا جو دیگر وہ بھی ہم سے بات کر رہے ہیں کرنے سے نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں میرے خیال میں پاکستان کو اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کے زیادہ اگریسو لابنگ اور مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جی وہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کی جو بات یہ کہ جب امریکہ کے اور نیٹو کے لاکھوں فوجی تھے اور اڈے تھے افغانستان میں, تب وہ افغانستان کی افغان طالبان کی مزاحمت کو کچل نہیں سکے, ختم نہیں کر سکے. مجھے یاد ہے 2000 جب لڑائی شروع ہوئی تھی 2002 کی بات, ٹھیک ہے نا, میں ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ میں کام کرتا تھا, تو لگتا تھا کہ جی وہ ڈیزی کٹر بم پھٹ رہے ہیں اور پوری دنیا خلاف ہے, اور ایک تاریخ کہتے ہیں نا امید کی کوئی کرن نہیں تھی افغان طالبان کے لیے. اور جو پاکستانی بھی ہوا کرتے تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ جی یہ کہانی ختم ہو گئی, اور اب کوئی افغانستان میں طالبان کا جو چراغ ہے وہ نہیں جل سکتا, کیونکہ پوری دنیا نے ہی فیصلہ کر لیا ہے, ان کی پوری طاقت نے ہی فیصلہ کر لیا ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا, اور مجھے مطلب ہے کہ ہمیں تعجب ہوا, اب میں بہائنڈ سائڈ پہ دیکھتا ہوں کہ افغان طالبان نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے پوری دنیا کے سامنے کھڑو کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ان کی نظریات کو ہم درست سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں, میں تو ایک نیوٹرل پاکستانی کے طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ عالمی سامراج آکوپیشن فورسز کے سامنے کھڑے ہوئے, انہوں نے قربانیاں دی اور ان کو مجبور کیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یا جانے کی تیاری کریں. اب وہ جاتے جاتے یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی بیساکھیوں پہ لوگ ہیں, دیکھیں بات یہ کہ جو اینٹی طالبان فورسز ہیں ان کی جڑیں بہت زیادہ گہری نہیں ہیں افغانستان میں. بالکل, وہ مغرب زدہ لوگ, پہلے وہ سوویت یونین زدہ ہوا کرتے تھے تو وہ روٹ لیس ہوتے تھے, آج وہ مغرب زدہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی امریکہ اگر چلا گیا تو ہمارا بھی بوریا بستر گول ہو جائے گا. بالکل, بات یہ کہ اصل جو بات ہے کہ افغانستان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں آپ, وہاں کے ایک جاگیردارہ, ایک قبائلی معاشرہ ہے, وہ اپنے وقت میں آہستہ آہستہ تبدیل ہوگا. یہ نہیں ہوتا کہ قبائلی مرد جو ہے وہ اپنی بیگم سے کم محبت کرتا ہے, اپنی بیٹی کو کم چاہتا ہے, یہ نہیں ہوتا.
کہ 21ویں صدی کا ایک آدمی ہے جو کہ کیپٹلسٹ معاشرے میں رہتا ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کو چاہتے ہیں، لیکن ادارے محبت کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، ایکسپیکٹیشنز مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے اور ان کے سوشل اکنامک اس میں فرق ہے. بالکل صحیح. یہ نہیں ہوگا کہ جی بارش آدمی ہے تو وہ زیادہ کوئی وہ ہوگا خدا نہ خواستہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اغوانیوں کو ان کا فیصلہ کرنے دیں، وہ بیلٹ سے کرتے ہیں، وہ بلٹ سے کرتے ہیں، وہ جو بھی کر کے کرتے ہیں، لیکن اگر وہ افغانستان کی یکجہتی کو قائم رکھتے ہیں، جیسے کہ پاکستان کی پالیسی کی اغوان اونڈ ہو اور افغانستانیوں کا اپنا وہ اغوانیوں کا، وہ بہترین سلوشن ہوگا. اس میں ظاہر ہے کہ اب طالبان بھی ریفارم ہوئے ہیں، بیرونی دنیا کی ان کو ہوا لگی ہے، عورتوں پہ ان کے رویے نرم ہوئے ہوں گے. امید کرنی چاہیے، ہمیں بھی کہنا چاہیے، بچوں کی تعلیم پر ہونا چاہیے، وہاں کی جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، کہ جو کہ ہر نظریے کا، ہر مذہب کا، ہر دین کا ایک بنیادی حق ہے. تو میرے خیال میں افغانستان میں، لیکن اگر آپ ریشہ دوانیاں کریں گے، آپ کہیں گے جی مسلط کر دیں گے مغرب زدہ لوگوں کو، ان کے ایجنٹوں کو، تو پھر معاملہ نہیں چلے گا. اور افغان طالبان جب ان سے لڑ چکے ان کے آقاؤں سے، تو ان سے بھی لڑیں گے، اور اس کی نتیجے میں مزید خونریزی ہوگی. بالکل صحیح. اطہر کاظمی صاحب، بریک کے بعد میں آپ کا بھی اس پر موقف لینا چاہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا یہ سٹانس ویسے پرنسپلی تو بڑا زبردست ہے، لیکن اس کی ریپرکشنز کیا ہو سکتی ہیں، اور کیا پاکستان انشاءاللہ اللہ کی مدد سے تیار ہے ان ریپرکشنز کو فیس کر کے جیتنے کے لیے؟ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. اطہر کاظمی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ایبسولوٹلی ناٹ والے جواب پر ہم سب نے ان کو دل کھول کر داد تو دی، لیکن اب پاکستان کے لیے امریکہ کیا کیا چال چل سکتا ہے، اور کیا ہماری حکومت ان چالوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کی مدد سے تیار ہے؟ اطہر کاظمی صاحب. دیکھیں، جب وزیر اعظم صاحب نے اگر یہ جواب دیا ہے تو یقیناً انہوں نے مشاورت کر کے یہ جواب دیا ہوگا. حکومت کے اندر دیگر وزراء بھی ہیں، دیگر ادارے بھی ہیں جو سیکیورٹی ادارے ہیں، obviously اس میں سیکیورٹی چیلنجز ہو سکتے ہیں، تو سب سے مشاورت کرنے کے بعد ہی وزیر اعظم کی جانب سے یہ آفیشیل پالیسی سامنے رکھی گئی. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بہت زیادہ پاکستان کو ایک دم سے کوئی مطلب کہ ڈرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کیا ہو جائے گا. ہاں چیلنجز ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر ملک اپنے مفادات کو دیکھتا ہے. اب امریکہ یہاں سے جا رہا ہے تو امریکہ نے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز تو نکالنا ہے. دنیا کی اگر آپ دیکھیں حالیہ تاریخ، بلکہ آپ انسانی تاریخ کو اگر دیکھ لیں، تو اتنا مضبوط کبھی بھی کوئی ملٹری الائنس نہیں رہا جس کے پاس اتنی طاقت تھی. 20 سال وہ افغانستان کے اندر بیٹھے رہے، وہ اس کو محفوظ نہیں بنا سکے. ابھی بھی تقریباً 70% افغانستان ایسا ہے جہاں پہ حکومت کی ریٹ ہی نہیں ہے. اور جب ابھی افغان صدر امریکہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ کیا ان کی صدر بائیڈن سے بات چیت کیا ہو رہی ہے کہ میک شور کیا جائے گا کہ کابل کے اندر امریکہ کی ایمبیسی ہوگی، اس ایمبیسی کی حفاظت کس طرح کی جائے گی. تو جو 20 سال وہاں پہ رہ کے یہ بھی نہیں شور کر سکے کہ کابل کا ہوائی اڈا اور کابل کے اندر امریکہ کی ایمبیسی جو ہے وہ اس کو محفوظ بنا سکیں، تو ہمیں وہ کتنا تنگ کر لیں گے یا ہمیں ان سے کتنا خطرہ ہے. ہمیں اپنی حکومت پہ بھی اعتماد ہے، اپنے اداروں پہ بھی اعتماد ہے. ہاں ہم ایز اے امن پسند قوم، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم امن میں پارٹنر ہیں. اگر امریکہ امن چاہتا ہے تو بحیثیت قوم ایز اے ہماری جو حکومت ہے ہم سب لوگ امن میں ان کے پارٹنر ہیں. لیکن اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ناکامیوں کا ملبہ ہمارے اوپر وہ ڈالنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ اسکیپ گوٹ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ حکومت تیار نہیں ہے. وہ ماضی میں حکومتیں تھیں جو آپ کو جا کے بتاتے تھے، وہ جمائمہ کا جو کزن ہے وکی، اس کو جا کے مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ ہم جو ہے آپ کی زیادہ بہتر خدمت کریں گے. اب وہ حالات یہاں پہ نہیں رہے، کسی نے ان کو اس طرح کی خدمات پیش نہیں کرنی. ہاں اپوزیشن سے کوئی چلی جائے آفر، حکومت سے فی الحال وہ یہ کوئی امید نہ رکھے. بالکل ٹھیک ہے. سو آپ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کا سارا جو سیکیورٹی آپریٹس ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے سیم پیج پر، تبھی آپ اپنی پالیسی دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اپوزیشن کا بڑا ایک پوائنٹ لیس سا احتجاج ویسے سامنے آیا تھا کہ ہم سے کیوں نہیں مشاورت کی گئی ایبسولوٹلی ناٹ کا جواب دینے سے پہلے. اچھا جی، اب آخر میں ذرا ہم ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے عوام کو بحث کرنے کا. آدھی قوم ایک کسی بھی ایشو کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہے اور آدھی اس کے خلاف، اور پھر چونچیں لڑتی رہتی ہیں 24 گھنٹے. سو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کل عمران خان صاحب نے جو فلم فیسٹیول پہ بات کی، وہ
ان ٹرو اسپرٹ دیکھا جائے تو مجھے تو بڑی مزے کی بات لگی کہ انہوں نے کہا کہ اپنے کلچر کو ہمیں پاکستانیت کو فروغ دینا چاہیے، لیکن اس پہ کئی لوگوں اور انہوں نے خیر خان صاحب بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر دیتے ہیں جو ضرور پھر کنٹروورشل بن جاتی ہے. انگریزی زبان کی انہوں نے بات کی، تو آپ دونوں سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ انگریزی زبان کا کلچر سے کس حد تک تعلق ہے، اور آپ عمران خان صاحب کے اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی فلمز اپنے ڈراماز کے ذریعے اپنے کلچر کو فروغ دینا چاہیے؟ عامر ضیاء صاحب. ملی اگر بات ہی کل میں نے وہ تقریر سنی ان کی جو نوجوان انہوں نے فلم میکرز کے ساتھ کی تھی، اور میں بلا مبالغہ کہوں گا کہ متاثر کن تقریر تھی. اس میں نوجوانوں کے لیے بہت سارے پیغامات تھے. میرے خیال میں اگر ہمارے سیاست میں اس وقت کوئی رول ماڈل ہے جو لوگوں کو نوجوانوں کو انسپائر کر سکتا ہے کہ اپنے عمل سے اور اپنے الفاظ سے، وہ عمران خان صاحب ہیں. تو انہوں نے 2-3 بڑی کام کی. تو انہوں نے سافٹ امیج کی بات کی. اچھا سافٹ امیج انہوں نے کہا کہ جی سافٹ امیج جو ہے وہ بھی احساس کمتری کی علامت ہے، اور بالکل درست کہا کہ ہم کیوں اپنا سافٹ امیج، ہمیں تو اپنا امیج پیش کرنا ہے، اور وہ امیج جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اچھا امیج ہے، خوبصورت ایک ہمارا، ہمیں اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے. تو ایک تو انہوں نے یہ بات کی. دوسرا جو میرے خیال میں اس سے بڑی بات جو تھی کہ اصل کہ اوریجنل کام کرنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کبھی بھی کاپی کریں گے کسی کو تو آپ جو ہے کبھی بہت آگے تک نہیں جائیں گے. اور جس کو انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ جناب اوریجنل تھنکنگ، اوریجنل ورک از امپورٹنٹ. آپ کسی خوبصورت تصویر کا چربہ بنا لیں لیکن اس سے آپ بڑے آرٹسٹ نہیں بن سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو ماضی میں غلطی ہوتی تھی کہ ہم اگر بالی ووڈ کے یا ہالی ووڈ کے نقش قدم پہ چلیں گے تو پاکستان کہاں ہے. دیکھیں پاکستان میں بڑا باصلاحیت موسیقار، فنکار، گلوکار، ادیب، فنکار، ہر طرح کے لوگ ہیں. اصل بات یہ کہ ہمیں اپنی چیز کو پیش کرنا ہے، ہمیں بھارت کی نقل نہیں کرنی، کیونکہ بھارت اور ہم مختلف لوگ ہیں، الگ قومیں ہیں، الگ ریاستیں ہیں. تو اگر ہم ان کی چال چلیں گے تو ہم بھول جائیں گے اپنا رستہ. تو یہ بھی میرے خیال میں بہت بڑا پیغام تھا. اور پاکستانیت کے فروغ کا دیکھیں، اگر کوئی رہنما یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فرقہ وارانہ، صوبائی، لسانی، اس سے بلند کر کے سوچیں، بحیثیت پاکستانی سوچیں اور ایک نیشن بلڈنگ کی بات کریں، تو بھائی اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اور یہ سارے پھر ہمارے رنگ ہیں، کلچر جو ہماری مختلف لہجے ہیں، زبانیں ہیں، صوبوں کی بولیاں، یہ سب مل کر پاکستان بناتی ہیں. تو وہ پاکستانی کلچر ہے اور وہ پاکستان کی شناخت ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی مجھے اچھی بات لگی. جہاں تک بات ہے کہ انگریز کی، انہوں نے کہا جی ہم اتنا سائیکولوجیکلی پریشان ہوتے تھے کہ جی انگریز سے کرکٹ سیکھنی ہے، تو ہم نے کس طرح سے اس چیز کو ختم کیا. اور انگریزی بولنا، دیکھیں مغرب زدہ جدیدیت ایک الگ چیز ہے اور مغرب کی اندھی تقلید کرنا ایک الگ چیز ہے. بالکل صحیح. جدیدیت یقیناً ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، لیکن انگریز کی نقل نہیں ہو. انگریز سے میری مراد یہ کہ مغرب کی نقل، ہماری ہوتا ہے نا کہ انگریز کا انسانی حقوق کا تصور صحیح ہے. نہیں، مغرب کا ہمارا اپنا انسانی حقوق کا تصور ہے بھائی. ہماری اپنا ایک مزاج ہے، ہم ایک مختلف قوم ہے، ہمارا ڈی این اے مختلف ہے. ہم ان کی سرمایہ دارانہ جمہوریت منون نہیں لا سکتے، نہ لانی چاہیے. تو اسی وجہ سے ہم ناکام ہوتے ہیں. تو بھائی ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ ایسے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، ہوم گرون سلوشنز ہوں، ہمیں نہ کہنا آنا چاہیے، اپنے راستے پہ چلنا آنا چاہیے. تو میں تو اس چیز سے مطلب ہے بحیثیت پاکستانی، اور میں بڑا ڈائہارڈ قسم کا پاکستانی ہوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو اچھی بات ہے، مثبت چیز ہے. نوجوانوں کو خوش ہونا چاہیے اس پہ. اور بلا وجہ تنازع، ایک اور جملہ ہماری، آپ نے کہا جی تنازع قوم تقسیم نہیں ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ایک چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرتے ہیں. بالکل. پاکستان کے 95%، 96% عوام کا کچھ اور دنیا ہے. وہ کہتے ہیں برگر کا جہاں اور ہے، پاکستانی کا جہاں اور. پراٹھے کا جہاں برگر لوگ بوتل میں پانی پینے والے، ان کو نہ اردو آتی ہے، نہ اپنی سندھی آتی ہے، نہ بلوچی آتی ہے، نہ اپنی زبان آتی ہے، انگریز کی نقل کرتے ہیں، یورو سینٹرک باتیں کرتے ہیں. وہاں 4 جماعتیں پڑھ لی تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم امریکہ کو اس کے چشمے سے دیکھیں گے، پاکستان کو امریکہ کے چشمے سے، یورپ کے چشمے سے، بھارت کے چشمے سے دیکھیں گے. بھائی میں تو اپنا دیسی چشمہ استعمال کرنا چاہوں گا، اور ہم سب کو یہی کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے جی، سب اپنا اپنا چشمہ استعمال کریں. اطہر کاظمی صاحب، آپ کا چشمہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے یہ ذکر کیا کہ خان صاحب اکثر کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی جنریٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ موجودہ پرائم منسٹر کو دیکھیں، انپریسیڈنٹڈ ایکسیس ملا ہے میڈیا کو موجودہ پرائم منسٹر کی طرف سے. ماضی کے جو وزیر اعظم تھے یہاں پہ وہ گنے چنے صحافیوں سے بات کرتے تھے،
بین الاقوامی میڈیا میں بھی انہوں نے اپنے جو ہے ورکر ٹائپ صحافی رکھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، وہ کسی کے کبھی انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کبھی انہوں نے کسی ایسی بندے سے سوال نہیں لیا کہ جس سے یہ خدشہ ہو کہ کوئی وہ ایسا سوال کر دے کہ مجھے جینوئن جواب دینا پڑ جائے۔ تو عمران خان صاحب کی جو میڈیا انگیجمنٹس ہوتی ہیں، جس طریقے سے ان کے اوپر مائکروسکوپس لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ ہر جگہ پہ کھل کے بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جس طرح عامر صاحب نے بھی کہا کہ وہ چائے کے پیالی کے اندر طوفان کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لسی کے اندر سے مکھن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، پر لسی میں سے مکھن نہیں نکلتا ہے۔ پر جہاں تک اب ان کی جو دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سافٹ امیج کی، تو عمران خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی۔ اب کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ تصور سمجھتے ہیں کہ جب ہم سافٹ امیج کی بات کریں کہ اطہر کاظمی تو اپنے ایک کندھے کے اوپر وہ فاختہ بٹھا لے، دوسرے کندھے کے اوپر وہ کوئی غبارہ پکڑ کے بیٹھ جائے۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے اپنا امیج دکھانا ہے، جو ہم ہیں وہی ہمارا سافٹ امیج ہے۔ ہم ماؤں بہنوں کی عزت کرتے ہیں، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، دنیا میں ہم واحد ملک ہیں جو اتنا زیادہ ہم چیریٹی دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں غربا کی لوگ ٹیکس دیں یا نہ دیں تو وہ غریبوں کی کفالت ضرور کرتے ہیں۔ تو ہمارے اندر بہت ساری اچھی چیزیں ہیں۔ جب زلزلہ یہاں پہ آیا ہم نے دیکھا کہ کس طرح قوم اکٹھی ہوئی، اسی قوم کے اندر لوگ کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز کو دے دیتے ہیں، بڑے بڑے عورتیں اپنے زیور اتار کے جو ہے وہ چیریٹیز کو دے دیتی ہیں۔ تو یہی ہمارا سافٹ امیج ہے، یہی ہم نے دکھانا ہے۔ جینز پہن کے منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بول کے وہ سافٹ امیج نہیں ہے، وہ ذہنی غلامی ہے۔ پر پرابلم یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر دو خاندانوں کی غلامی کو بطور جمہوریت بیچا جا رہا ہو، وہاں پہ پھر اسی قسم کا سافٹ امیج بیچا جاتا ہے۔ ان کو نہ کلچرل امپیریلزم کی بات سمجھ آتی ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو غلامی ہے وہی جو ہے وہ سافٹ امیج ہے، جو غلامی ہے وہی جمہوریت ہے۔ تو یہ کنفیوژن ہے۔ ہمارا جو سافٹ امیج ہے وہ ہمارا اپنا امیج ہے، جو ہمارے عام بندے کا، عام پاکستانی کا امیج ہے، وہی دکھائیں دنیا کو، دنیا دیکھے گی کہ یہ قوم کیسی ہے، اور وہی ہمارا بہترین امیج ہے۔ واہ کیا آپ نے بات کی، اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا سافٹ امیج عمران خان ہے۔ جس طرح سے عمران خان نے پاکستان کا سر ہمیشہ فخر سے بلند کروایا، ماشاءاللہ، مطلب شوکت خانم سے لے کے آپ دیکھیں، جو شخص ورلڈ کپ بھی اس لیے جیتنے کی محنت کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ میں نے اپنی والدہ کو جس موذی بیماری کے ہاتھوں کھویا، میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کوئی بھی اور ماں اس بیماری کے ہاتھوں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اولاد کو رونا پڑے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو بالکل افورڈ نہیں کرتے، کہ میں تو افورڈ کرتا تھا اور ہم علاج نہیں کروا سکے کہ آخری سٹیج پر ڈائگنوز ہوا کینسر۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کرے کہ پاکستان واقعی یہ جو چائے کی پیالی میں طوفان ہر آئے دن برپا ہو جاتا ہے، اس سے نکل کر سوچے۔ ابھی جس طرح پچھلے دنوں میں آپ دونوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ پردے پر ایک ڈسکشن شروع ہو گئی، جبکہ عمران خان نے بڑی سمپل سی ایک بات کی تھی کہ مرد ہوں یا عورت، سب کو ماڈسٹ طریقے سے ڈریس اپ ہونا چاہیے، آپ کا کانڈکٹ بیسیکلی بہت ماڈسٹ ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر بھی اگین یہ جو بات آپ نے اطہر کاظمی صاحب آپ نے کی نا کہ یہ منہ ٹیڑھا سیدھا کر کے انگریزی بولنے والی بات، سو یہ میرا خیال ہے انگریزی سے مراد خان صاحب کی یہ تھی کہ یہ جو آپ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا والا حساب ہوتا ہے، اس سے ہمیں نجات پانی ہوگی۔ آخر میں آپ لوگوں کے لاسٹ کامنٹس لینا چاہوں گی۔ عامر ضیاء صاحب، آپ سے یہ چونکہ اطہر کاظمی صاحب نے بڑی مزیدار بات کی ہے کہ جو خیر پوری قوم تو ایسا نہیں سمجھتی، لیکن پھر بھی ہماری قوم کا ایک ٹھیک ٹھاک چنک ایسا ہے جو دو پارٹیوں کی کے اقتدار کو جمہوریت کا نام دیتا آیا ہے۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایماندار، اچھے، سیزنڈ پولیٹیشنز جنہوں نے جیلیں بھی کاٹیں اور بڑی بڑی محنت کی اصل جمہوریت کی خاطر، جو ان دونوں جماعتوں کا حصہ بھی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اوپر نہیں پہنچ پاتے اوپر کی پوزیشنز پر، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کی اولاد نہیں ہے، چونکہ وہ زرداری صاحب کی اولاد نہیں ہے، یہ کیسے ٹوٹ سکتی ہے ڈائنیسٹی، یہ ڈائنیسٹک پالیٹکس والا سسٹم؟ دیکھیں، موروثی سیاست جو ہے نا ایک میں سمجھتا ہوں قرض ہے ہمارے لیے۔ موروثی سیاست، نہ اس کی ہمارے دین میں جگہ ہے موروثیت کی، نہ ہمارے یہاں اس چیز کی جگہ ہے کہ جی خدا آپ کا بھلا کرے، اگر جدید دنیا اور جمہوری تقاضوں کی بات کریں اس میں بھی موروثی سیاست کی جگہ نہیں ہوتی۔ اچھا یہ چیز کیسے ہوگی؟ اس کی دو تین چیزیں ہوں گی، ایک تو قانون سازی، دوسرا پولیٹیکل پارٹیز کو خود جو ہے جمہوری انداز میں اپنے آپ کو منظم کرنا، عوام کا شعور اس میں بہت بڑی، عوام کا شعور اس میں بہت بڑی بات ہے۔ اس میں میڈیا کا، میرا اور آپ کا بہت بڑا کردار ہے کہ ہم کہیں کہ جناب صرف حادثہ پیدائش کی وجہ سے آپ جو ہیں رہنما نہیں بن سکتے، آپ کو خود کچھ کر کے دکھانا ہوگا، آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ آپ پہلے لوکل کونسل کے الیکشن لڑیں تو
पार्लियामेंट, उसके बाद जाके आप पार्टी क्लेम करें। जी मेरा ख्याल में वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है जी, वक्त की किल्लत है। अतर काज़मी साहब, लास्ट 10 सेकेंड्स, आपका लास्ट कमेंट। बस यही है कि जी कौम खुद भी सोचे कि जिन लोगों ने खुद जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया, 1 रुपया खुद नहीं कमाया, वो मुल्क को किस तरह चलाएंगे, उनके हवाले हम किस तरह मुल्क कर सकते हैं। जो भी मुल्क के लिए बेहतर है, जरूरी नहीं क्योंकि किसी एक पार्टी से उसका ताल्लुक हो, किसी भी जमात से हो, जो पाकिस्तान की बात करता है आप उसको ही हमायत करें और पाकिस्तान फर्स्ट का जो नजरिया है उसको सामने रखें और पाकिस्तान के हक में वोट दें जिसको भी देना है। बिल्कुल ठीक है जी। अगर शमी साहब ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आप खुद समझदार हैं कि कौन है जिसने कभी सारी जिंदगी कोई काम नहीं किया, छोटी मोटी इंटर्नशिप या नौकरी भी नहीं की, और वो क्लेम करता है कि मैं पाकिस्तान